अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। अहम केस की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या कानूनी फायदा उठाने के लिए किसी अदालत में कोई दरख्वास्त दी गई है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की रिहाई और सजा के खात्मे के लिए वीडियो फायदेमंद तब होगी जब कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये देखना होगा कि वीडियो की कॉपी का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। ये भी देखना है कि यूट्यूब वीडियो का फॉरेंसिक हो सकता है या फिर नहीं। FIA के मुताबिक मरियम नवाज ने भी वीडियो से इजहार लाताल्लुकी का इजहार किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि जज की वीडियो का मरियम नवाज की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे कबल बताया था। अरशद मलिक की काबिल एतराज वीडियो ना ही उन्होंने देखी ना ही इसका इल्म है, ये कहा शहबाज शरीफ ने। मरियम सफदर ने ऑडियो और वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड करने का बताया। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अताउल्ला तारर ने भी दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ वाला ही मौक़िफ़ अपनाया था। FIA के मुताबिक इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से, नवाज शरीफ को रिलीफ सिर्फ इस सूरत में मिल सकता है अगर फरीकैन वीडियो को अदालत लेकर जाएं। मुस्लिम लीग नून की वीडियो अदालत में ना ले जाने के पीछे वजह क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम रीमा की तरफ ही चले जाते हैं ताकि कानूनी नुक्ता भी हमें मालूम हो सके। रीमा, आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं? इसमें जो समातें हुई हैं उसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, और फिर आपके ख्याल में क्या वजह है नून लीग वीडियो क्यों नहीं अदालत लेके जा रही? जी शुक्रिया अब्सा। पहले तो मेरा ख्याल है जो लाताल्लुकी का इजहार कर रही है नून लीग की लीडरशिप इस वीडियो के हवाले से, वो मुझे नहीं समझ आती। और शायद उनके कुछ मखसूस सपोर्टर्स के अलावा बहुत से लोगों के लिए सवाल उठेगा कि क्या वो छुपाना चाह रहे हैं और ये लाताल्लुकी क्यों कर रहे हैं। लेकिन समझ भी आती है, मेरा ख्याल है, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की पॉलिटिकली, कि उनका अदालतों पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं है और शायद उनको खौफ है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं और जो फैसला है वो उन्हीं के खिलाफ ना आ जाए। तो ये समझ आती है, लेकिन लीगली मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत से सवाल भी अनआंसर्ड छोड़ती है और उनका जो केस है वो वीकन करती है। लेकिन मेरे लिए ये जो केस है ये मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज या नवाज शरीफ के बारे में नहीं है। ये अदलिया की आज़ादी के बारे में है और एक परसेप्शन के बारे में है कि क्या हमारी अदलिया इम्पार्शली फैसले करती है कि नहीं, या वो प्रेशर या इन्फ्लुएंस के तहत फैसले करती है। और मेरा ख्याल है ये ऐसा सवाल है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी पार्टी की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी एटलीस्ट ये सवाल तो उठा सकती थी अपनी समाअत के दौरान कि अगर इस वीडियो में जो नज़र हमें आता है कि एक जज जो है वो कह रहा है कि मैंने प्रेशर के रिस्पॉन्स में, प्रेशर में आके फैसला किया, ब्लैकमेल हो के फैसला किया, ये अदलिया की आज़ादी पे सवाल उठाता है और इस पे अदालत को कुछ तो कहना चाहिए था। अगर शायद उनको जज अरशद मलिक को खुद बुला लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का इसमें। कल जो फैसला आता है या जब भी आता है, देखते हैं कि असल में वो उन्होंने क्या सवालात उठाए हैं इसमें। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स जिस तरह रिपोर्ट हो रही है, मेरा ख्याल है उसमें जो पुरानी वीडियो है, जो ब्लैकमेल जिसकी बुनियाद पे हुए, उस पे ज्यादा फोकस है, जो कि मेरा ख्याल एक सेकेंडरी सवाल है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करें। ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि उस वीडियो की बुनियाद पे क्या जजेस ने अपना फैसला बदला या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कल इस सवाल पे भी कुछ हम डिस्कशन इस पे जरूर कल या जब भी जजमेंट आती है उसमें देखेंगे। जी बिल्कुल, जुम्मे को इस केस का फैसला आएगा। सलीम साफ़ी साहब, ये वजाहत हम यहाँ पे कर दें कि जो मरियम नवाज है उन्होंने ब्लैकमेल से मुतालिक जो स्पेसिफिक वीडियो थी उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। सलीम साफ़ी साहब, जब चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स इस केस में देखे जाएं, उन्होंने FIA पे भी फॉरेंसिक ना कराने पे बरहमी का इजहार किया और ओवरऑल उनके जज अरशद मलिक से मुतालिक भी जो रिमार्क्स थे। अब ये बात तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब के केस को फ़ायदा पहुँचेगा इससे अगर ये लेके जाती हैं, क्योंकि खुद अदालत इस्तफसार कर रही है। क्या खौफ है आपके ख्याल में? ये नया पाकिस्तान है, इसमें इस तरह की चीज़ों से रिलीफ वगैरह नहीं मिलती। रिलीफ मिलने का एक ही तरीका है, PTI में शामिल हो जाएं। इस मुल्क में आप अगर सियासतदान हैं तो रिलीफ का एक ही रास्ता है कि PTI में शामिल हो जाए या उसका इत्तेहादी बन जाए। इवन अगर आप सहाफ़ी भी हैं या किसी और शोबे से भी ताल्लुक़ है तो रिलीफ मिलने का एक ही तरीका है कि आप हुकूमत और PTI के हामी बन जाएँ। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम कानून से मुतालिक जो इनसिक्योरिटी है नून लीग की, इस वजह से नहीं लेके जा रहे हैं, वजह कोई और है? याद करें वो दिन
وہ سنجیدہ چہرے، وہ پر اسرار سرگوشیاں، وہ مریم نواز، وہ شہباز شریف، وہ لیگی اسٹار کاسٹ کا سٹیج سنبھالنا، وہ غیر ضروری لائٹوں کا بجھ جانا، وہ پن ڈراپ سائلنس، وہ مریم کی ابتدا، وہ مریم کی انتہا، وہ ٹکڑوں میں چلتی ویڈیو، وہ ضمیر ملامت کرتا، وہ ڈراؤنے خواب آتے والی آڈیو، وہ مریم کے ملک و قوم سے سوالوں پر سوال، وہ وہیں فیصلہ ہو جانا کہ یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور، وہ مریم کا کہنا کہ جاتے ہوئے کہنا ابھی اور بہت کچھ ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، وہ عالمی سازش کا بے نقاب ہونا، وہ مریم نواز کے پھر ٹویٹوں پہ ٹویٹ، وہ جلسے، وہ جلوس، وہ نواز شریف صاحب والی تصویر والی قمیض، فیصلہ ہو گیا نواز شریف کو نکالو ظالموں اور دروازے کھول دے ڈپٹی، اور پھر ڈراپ سین دی اینڈ ایز یوزول، ڈراپ سین دی اینڈ ایز یوزول، ڈراپ سین دی اینڈ ایز یوزول۔ 36 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ شہباز شریف صاحب کے آگے دھرا گیا تو انہوں نے فرمایا مینوں ککھ پتہ نہیں، جو بھی پتہ میں تو چاچا خواہ مخواہ جو پتہ ہے بھتیجی ٹھا ٹھا نو پتہ ہے، انہوں ہی پتہ ہے، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ 41 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ جب مریم صاحبہ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مینوں بھی ککھ پتہ نہیں جے، جو پتہ ہے ناصر بٹ نو پتہ ہے، ویڈیو منصوبہ ناصر بٹ دا، ارشد ملک جج سے رابطہ ناصر بٹ دا، ویڈیو ریکارڈ کی ناصر بٹ نے، ویڈیو دکھائی ناصر بٹ نے، ویڈیو چلائی ناصر بٹ نے، ویڈیو پریس کانفرنس میں پہنچائی ناصر بٹ نے، ویڈیو اصلی یا نقلی یہ پتہ ناصر بٹ کو، آڈیو اصلی یا نقلی یہ پتہ ناصر بٹ کو، میرے پاس کوئی آڈیو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اصل ویڈیو کہاں ہے، وہ پتہ ناصر بٹ کو، اور وہی کھیل پرانا، وہی آ گیا لوٹ کر زمانہ، جو پتہ دادا کو پتہ اور حسن حسین کو پتہ پیناما میں، دادا فوت ہو چکے، حسن حسین مفرور، یہاں جو پتہ ناصر بٹ کو پتہ اور ناصر بٹ ملک چھوڑ چکا۔ ہائے ہائے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں نواز شریف کے لیے ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کوئی درخواست تو کرے، کوئی درخواست تو کرے، کوئی درخواست تو کرے، اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میڈیا بریفنگ میں دکھائی جانے والی ویڈیو کا اب کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں ویڈیو تے، میں واری جاواں۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کیا کریں، کہانی بنانے والے ہی کہانی سے لا تعلق ہو گئے، کیا کریں جنہوں نے ویڈیو دکھائی وہی نہیں مان رہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اچھا، نواز شریف صاحب کو چھوڑا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ علاج کروائیں گے، اور نواز شریف صاحب نے گھر میں علاج کیا ارشد ملک کے جج کے۔ مریم نواز صاحبہ کو چھوڑا تھا عورتیں اور احساس کیا تھا، اور انہوں نے جو عدلیہ کا احساس کیا اور جو پورے ملک میں عدلیہ کی ساکھ وہ چوک پر لا کے رکھ کے آخر پہ مکر گئیں، وہ سب کے سامنے۔ اور کیپٹن صفدر کو چھوڑا تھا کہ بیچارہ 3-4 مہینے ہو رہے گئے چھاڑ دیو، بیچارہ 1500 ریال وظیفے تھے، اور وہ کل پولیس کا ڈنڈا پکڑ کے تو وہ بھی سڑکوں پر تھے۔ اب تو عدلیہ کو، عدالتوں کو، ساروں کو دیکھ لیں، یہ پرانے کھیل ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈرامے باز ہیں، شیکسپیئر والے ڈرامے ان کے سامنے مات ہیں۔ محمل، معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ براجمان تھے، دیگر رہنماؤں کے، بعد میں جو بھی اس نے رخ اختیار کیا، جج صاحب کا اپنا جو بھی رد عمل آیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے کیوں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہو رہی نون لیگ اس معاملے کے اوپر؟ ابسا، حسنات ملک صاحب نے آج ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوری بھی کی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے نون لیگ کے لائرز سے اور لیگل ٹیم سے بات کی ہے۔ تو نون لیگ کا تو جو اس میں جواب آیا وہ تو یہی ہے کہ ہم دسمبر تک شاید ویٹ کریں گے، لیکن جو ریما نے بھی دوسرا جو پوائنٹ دیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ لیگلی اس کی اتنی نہیں سمجھ آتی سینس، کیونکہ یہ کافی سارے لائرز ویسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لے جائیں اس چیز کو، پلی بنا لیں کہ دیکھیں یہ ویڈیو تو ہے، اور پھر یہ کہ اس کے فورینزک ہو اور وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، تو پھر تو میاں صاحب کی سزا جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، مطلب ان کو بیل تو ملے گی، بٹ یہ ہے کہ ری ٹرائل اور مس ٹرائل اور وہ جو سارا پروسیجر ایک پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر کچھ لائرز کا اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان ایڈیٹڈ ویڈیو نہیں دینا چاہتی نون لیگ، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جو ریما نے جو پوائنٹ ایک ریز کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی ساکھ مجروح ہو رہی ہے۔ کیا وجہ؟ دیکھیے جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے تب پیپلز پارٹی کی حکومت کہتی تھی کہ ہمیں ان پر ٹرسٹ نہیں ہے، اس عدلیہ کے اوپر ہمیں اس سے ریلیف نہیں ملے گا،
تھا. اب جب یہ پینما کے بعد جو ہوا ہے تو پھر نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں عدلیہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ کو بھی یہ ویسے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, کیا واقعی کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے. تو یہ میرے خیال میں عدلیہ کو سوچنا چاہیے. بے شک اعتماد کی کمی ہو, لیگلی میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے کیا ہو اور ابھی وہ اس کو یوز نہ کرنے چاہ رہے ہو. ایٹ اے لیٹر ٹائم, ایٹ اے پراپر ٹائم وہ شاید اس ویڈیو کو یوز بھی کریں. صحیح. تو فیضرہ نیائی صاحب, یہ اعتماد نہ ہونے والی جو بات ہے تو اس کے حوالے سے تو نون لیگ تو بہت زیادہ کیسز کا سامنا کرتی رہی ہے, باہر سے آ کے پیشیاں بھی بھگتی ہیں, تو اس معاملے پہ تو کہتے ہیں کہ ہم عدالت کا سامنا کریں گے. تو یہ ایک اور معاملہ ہے, اس کو بھی لے جائیں. کل کو نون لیگ نے اپنے سپورٹرز کو بھی اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. میرے خیال میں ابسا ریما نے کم سے کم الفاظ میں بڑی کمپریہنسولی آپ کی ہر بات کا جواب دے چکی ہیں. زیادہ میں اس میں کچھ ایڈ ہی کر سکتا ہوں یا اپنے طور پہ ایلیبریٹ کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی تفصیل میں جا سکتا ہوں. دیکھیں, قانونی موشگافی ہیں. یہ سی جج ارشد ملک کی ہیئرنگ کے دوران میں سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے یہ ریمارک کیا ہے کہ آیا جو اوریجنل ویڈیو اگر موجود نہیں ہے تو کیا ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. میرا ایشو یہ ہے ہی نہیں. میرا ایشو تو یہ ہے کہ جی اب وہ کون سی چیز ہے جس کا تعین ہونا باقی ہے. ویڈیو کی میں میرٹ پہ جائے بغیر, دیکھیں مریم نے کوئی یہ انکار نہیں کیا ویڈیو سے, اور کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے یہی کہا کہ مجھے ناصر بٹ نے دی ہے. لیکن مت بھولیں کہ جس ویڈیو کے اوپر ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا ہے وہ 2005 میں بنی تھی, اور ہم جو قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو جو ہے جس کو کہنا ہے کہ مفلوج کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے. اب ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو 2005 میں بنی, میں اپنے ٹاپک پہ آؤں, تو وہ نہ بے نظیر پاکستان تھی نہ نواز تھی. وہ کون سی ویڈیو کسے بنائی تھی؟ اور یہ جو ایک بات جو ہے ہر زبان خاص و عام پہ ہے, ہر زبان زد خاص و عام ہے, وہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو ویڈیو فائلیں دکھا کے ہم پچھلے 15-20 سال سے کہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ چیز سامنے آ گئی. اب اس کے اندر عدلیہ کو کیا چاہیے تھا؟ عدالت کیوں نہیں لے کے جا رہی ہے صاحب؟ اپنا کنسیشن کر لیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ بے شرمی ہماری ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے, اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس کی گالی بھی ہم مریم نواز شریف کو دیں اور نواز شریف کو دیں, کیونکہ دال چلیے اسی میں ٹھیک ہے صاحب. اخلاق کی ساری چیز ہم پامال کر کے بیٹھے ہیں, اور ہم جو ہے جس کو کہنا چاہیے دیکھیں تھوڑی بات ہوئی ہے. یہ جو کچھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ارشد ملک کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کیوں کی ہے. سپریم کورٹ نے کل فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا. آج ان کو جیو کی خبر کے مطابق جو کہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ریلیز کی, 1-2 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو معطل کر دیا گیا اور ان کو لاہور بھیج دیا گیا. یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, آج کیوں کیا گیا؟ اور وہ ارشد ملک کی اگر یہ چیز ہے تو نواز شریف کو ریلیز ملنی چاہیے. اس میں دو باتیں نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ وہ ویڈیو تو لے کے عدالت نہیں جا رہے نا نیائی صاحب, سوال وہیں رہ گیا. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے خیالات بالکل ٹھیک ہے نیائی صاحب, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور پھر بات کریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھارت سے اب مذاکرات کا فائدہ نہیں. اس پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت سے بات چیت کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے, اب مزید کچھ نہیں کر سکتا. بھارت سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت نئی دلی میں جو حکومت ہے وہ جرمنی کے نازیز جیسی ہے. اس وقت 2 ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کو آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے ہیں یہ دونوں ایٹمی طاقتیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کشمیر کا معاملہ عالمی عدالت انصاف لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سفارتی سطح پر پاکستان بھی بہت زیادہ متحرک ہو گیا ہے. اس ضمن میں نہ صرف پاکستانی وزیر خارجہ دیگر ممالک سے روابط میں ہیں بلکہ اسلام آباد کے مطالبے پر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرے میں اجلاس بھی ہوا. پاکستان کی ان تمام تر کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا سوال یوں ہے, بھارت رات کا فائدہ نہیں, کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے. وزیر اعظم, پاکستان کا کشمیر کا معاملہ عالمی عدالت انصاف لے جانے کا فیصلہ
کیا پاکستان کی حکمت عملی کام آئے گی، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم اس معاملے پر محمل کی طرف جائیں گے۔ محمل، ایک طرف وزیر اعظم پورا وقت ایک سال ڈائیلاگ کی بات کرتے رہے، پھر بھارتی الیکشن سے پہلے بھی مودی سے متعلق ان کچھ پورا اعتماد تھے کہ معاملات بہتر ہوں گے۔ آپ کے خیال میں وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا کہ اب کوئی چانسز نہیں ہے ڈائیلاگ کے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اب صاحب، پہلے تو میں آئی سی جے والی بات پہ آؤں گی اور پھر میں یہ خان صاحب والی بات پہ بھی جو آپ نے سوال کیا اس پہ بھی آؤں گی۔ دیکھیے میں اس میں ہاں نہیں کا آپشن نہیں لے سکتی، یہ ریما زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں گی، کیونکہ ذرا آئی سی جے کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ ایک خبر بھی آئی کہ ہماری جو لا کی منسٹری ہے وہ ابھی اس پر غور کر رہے ہیں کہ آیا کہ لے جانا ہے اور کس وجوہات کی بنا پر لے کر جائیں گے۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، انہوں نے غالباً جینوسائیڈ کی کنونشن کی بات کی، کیونکہ جو بوسنیا اور سربیا کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لائی گئی تھی کنونشن، لیکن اس کے اندر بھی بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہے یہ بتانا کہ کیا جینوسائیڈ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، اس کو پروو کرنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف جو آئی سی جے ہے بیسکلی تو وہ اس لیے ہے کہ دونوں فریق جب راضی ہوں تب ایک معاملہ ہوتا ہے۔ کلبھوشن کے معاملے میں اس لیے ذرا ڈفرینٹ تھا کیونکہ اس میں ایک اسپیسیفک ٹریٹی جو تھی کاؤنسلر ایکسیس کی وہ ایک وائلیٹ ہوئی تھی۔ اصل جو چیز ہم کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک آپشن ہے جو پاکستان ڈسکس کر رہا ہے وہ یہ کہ یو این کی کوئی بھی اسپیشلائز باڈی آیا کہ جنرل اسمبلی ہو یا سیکیورٹی کاؤنسل ہو، ان سے کہا جائے کہ وہ آئی سی جے سے اوپینین مانگ لے اس کے اوپر۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ وہ کر لیتے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے انٹرنیشنلائز کرنا، فیصلہ کرانا ہمارا مقصد نہیں ہے غالباً، تو اس لیے وہ تو ہو جائے گا اگر اس طریقے سے ہو۔ جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات کی کہ کیا بھارت کے ساتھ واقعی بات چیت کرنا مشکل ہے، دیکھیے پاکستان واقعی کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہے بھارت کے ساتھ بات چیت کرنا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بہت انٹرسٹڈ ہے اس چیز کے اندر۔ ہم لوگ تو جس طرح ابھی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ہم لوگ تو ابھی تک ویزے دے بھی رہے ہیں انڈینس کو، لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستانیوں کو کئی سالوں سے ویزے نہیں دے رہا ایکسیپٹ فار آئی تھنک میڈیکل گراؤنڈ جو تھوڑا بہت شاید بزنس مین کو دے رہا ہو۔ تو یہ ایک ہے کہ مودی گورنمنٹ ایکچولی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ ہاں اگر اتنا انٹرنیشنل پریشر ہو جاتا ہے ان کے اوپر کہ انہیں یہ بات چیت دوبارہ سے ڈائیلاگ شروع کرنا پڑے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تو مجھے کوئی چانس نہیں نظر آ رہے۔ تو آئی ایگری وتھ خان صاحب۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ ایگری کرتی ہیں وزیر اعظم سے۔ جو آئی سی جے والی بات ہے وہ آگے چل کر ہم ریما کی طرف لے کے جائیں گے، ابھی سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صافی صاحب، یہ جو وزیر اعظم کا بیان ہے اس کو پاکستان کی پالیسی سمجھا جائے اور کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ ایک طرف سفارتی کوششیں، دوسری طرف یہ ڈس اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کی۔ نہیں، ایک تو یہ کہ جو عالمی عدالت انصاف میں کیس کی ایڈمیسیبلٹی کا معاملہ ہوگا، باقی چیزیں ہوں گی، پھر ہمارا کیس کس طرح ہے، وہ مناسب فورم ہے یا نہیں، یہ تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، ریما کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، وہ بہتر جانتی ہیں، تو اس پہ تو وہ ہمیں گائیڈ کر لے گی۔ ٹھیک ہے، پالیسی کا وہ ہے جی صافی صاحب۔ دوسرا جو آپ نے پالیسی کی بات کی، تو ایک طرف تو یہ کہ ابھی تک پاکستان کا بطور ریاست تو سٹانس یہ رہا ہے کہ وہ بات چیت کرنا بھی چاہ رہا تھا، اور ہم جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی پہ بڑی خوشی اور جشن کا اظہار کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمارے لیے وہ کشمیر ادھر سے اٹھا کے ہماری جولی میں تو نہیں ڈالے گا، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے ذریعے مذاکرات کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک موقف میں تضاد نظر آتا ہے، یا تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کا رستہ مکمل طور پر بند ہے تو پھر ٹرمپ سے بھی اپیلیں نہ کریں، پھر دنیا سے بھی اپیلیں نہ کریں، پھر وہ رستہ بھی ہمیں بند کرنا چاہیے۔ پھر واحد رستہ آپ کے پاس جنگ کا رہ جاتا ہے، اور جنگ میں اس پہ اب حیران ہوں کہ تنازع ہے مشرقی سرحد پہ، لیکن پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہاں پہ جنگ کی خواہش ظاہر کی جہاد کا، لیکن پھر انڈین فوجوں پہ گولہ باری کے لیے وہ روانہ ہو گئے، پہلے اوسلو میں اور پھر فرانس میں۔ شہریار آفریدی صاحب نے جہاد کا اعلان کر دیا اور وہ جہاد کرنے چلے گئے جرمنی میں۔ شیخ رشید صاحب نے جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن مقبوضہ کشمیر جانے یا بارڈر پہ جانے کی بجائے وہ جنگ کرنے چلے گئے انیل مسرت کی ہمراہی میں، ادھر لندن میں جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں ہمیں اگر واقعی ہم نے سفارتکاری سے بات نہیں بنتی، اور مجھے بھی زیادہ نہ انٹرنیشنل فورم سے کوئی امید ہے، نہ مجھے سلامتی کونسل سے کوئی امید تھی اور نہ اس کا، تو پھر بھائی پھر تو مغرب کی طرف رخ کرنے کی بجائے وزیر اعظم کا، وزراء کا، ان سب کا رخ تو
پھر مشرقی سرحد پہ ہونا چاہیے نا، ایٹلیسٹ اتنا تو کرے کہ ادھر LOC پہ جائے، جن لوگوں پہ گولہ باری ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کریں نا۔ دوڑ رہے ہیں سب مغرب کی جانب اور دوڑ رہے ہیں سب اداروں، عالمی اداروں کی جانب۔ اب صرف یہ نہیں، ایک دوسری لائن ابھی لگی ہوئی ہے، پتہ ہے ابھی کشمیر کی آزادی کے لیے دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پارلیمانی وفود تیار ہو رہے ہیں، سینٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، اور اس پہ لڑائی ہے، ایک کہتا ہے میں امریکہ جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں فرانس جاؤں گا، اور حکومت اور اپوزیشن کے اکراس دا بورڈ۔ اب اس کی آڑ میں MNAs اور سینیٹرز کے دوسرے دوروں کا اور سیر و سیاحت کا وہ منصوبہ بن رہا ہے، تو پھر چھوڑ دیں وہ، پھر تو طریقہ یہ سب رخ کرے مشرق کی طرف نا۔ وہ بلا بھی رہے ہیں بیچارے ہمیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بار بار بلا رہے ہیں۔ تضاد نظر آ رہا ہے آپ کو اوور آل پالیسی میں۔ ریما، آپ کے خیال میں ایک تو وزیر اعظم کے اس بیان کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ICJ جا رہے ہیں، لا منسٹری کی طرف سے ہم ایمل بھی بتا رہی تھی کہ کوئی تیاری نہیں ہے اس قسم کی، یہی کہا گیا ہے ابھی تک۔ تو آپ کے خیال میں کن گراؤنڈز کے اوپر اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے، کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ صاحب، میں یہ پہلے سمجھنا چاہوں گی کہ آبجیکٹو کیا ہے گورنمنٹ کا، وہ ICJ کیوں جانا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ICJ جانا ہے، اب وجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس گراؤنڈ پہ ہم جا سکتے ہیں، ساری پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ کو پہلے اپنا آبجیکٹو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی عالمی فورمز ہیں جو اس آبجیکٹو تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سوال ہے، یہ ایک ایسی کورٹ ہے جس کی جورسڈکشن کی بنیاد کنسنٹ ہے پارٹیز کی۔ 2-3 مختلف طرح سے اس کورٹ میں آپ جا سکتے ہو۔ پہلی تو ایک جنیرک جورسڈکشن ہے جس میں کسی بھی انسانی حقوق کا سوال ہو، انٹرنیشنل لاء کا سوال ہو، اس کو بنیاد بنا کے آپ جا سکتے ہو کورٹ میں۔ لیکن بھارت کی بہت سی ریزرویشنز ہیں، پاکستان کی بھی بہت سی ریزرویشنز ہیں اس جورسڈکشن میں۔ بھارت کی تو ایک ایسی بھی ریزرویشن ہے کہ کوئی بھی کامن ویلتھ کا جو ملک ہے اس کی حکومت ان کے خلاف کیس نہیں لے کے جا سکتی ICJ میں۔ تو میرا خیال ہے یہ جورسڈکشن تو بہت مشکل ہوگی اس جورسڈکشن کے تحت کورٹ جانا۔ دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی جو پاکستان اور بھارت نے سائن کی ہے، اس میں اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن کا فورم ICJ ہے تب بھی آپ جا سکتے ہو۔ لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ چاہے جینوسائڈ کنونشن ہو، چاہے کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف ریشل ڈسکریمنیشن ہو، بہت سی ایسی کنونشن اس میں ریزرویشن کی ہوئی ہے کہ ہماری کنسنٹ کے بغیر آپ کورٹ نہیں جا سکتے۔ تو یہ بہت مسئلہ ہے جورسڈکشن کا، اور کیونکہ عالمی عدالت کی جورسڈکشن کی بیسس ہی کنسنٹ ہے تو بہت مشکل ہوگا میرا خیال ہے یہ آپشنز ایکسرسائز کرنا۔ لیکن اگر پاکستان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایشو کو زندہ رکھنا ہے اور ایشو جنرل اسمبلی کے سیشن کے بعد ختم نہ ہو جائے، تو شاید اگر کیس وہ ہار بھی جائیں، ان کی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ بس شاید کچھ مہینے یا کچھ سال اور مل جائیں کورٹ جانے کے لیے، اور بھارت جو ہے وہ نہ بھی پارٹیسپیٹ کرے، کہے جورسڈکشن نہیں ہے، کچھ آبزرویشنز ہی آ جائیں عدالت کی طرف سے جو پاکستان استعمال کر سکے۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں کورٹ نے کہا ہے ہمارے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے انسانی حقوق کی وائلیشنز پہ وغیرہ۔ تو یہ بھی شاید پاکستان کو آبجیکٹو ہو سکتا ہے۔ فائنلی ایک بات میں کہوں ایڈوائزری اوپینین پہ، یہ بھی عجیب مجھے بات لگتی ہے، کیونکہ پہلے آپ سوال تو بتاؤ کہ ایک سوال ایسا کیا ہے لیگل جس کے لیے آپ کو ICJ جانا ہے ان کے اوپینین کے لیے۔ اگین میرے لیے لیگلی سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا شاید جواب پاکستان سننا نہ چاہے، تو بہت کیئرفلی اینالائز کرنی چاہیے یہ بات بھی کہ کیا ایڈوائزری اوپینین، اگر ہم کسی UN کے ادارے کو کنونس بھی کر سکیں، UN جنرل اسمبلی کو کنونس بھی کر سکیں کہ وہ جائے ICJ ایڈوائزری اوپینین کے لیے، اس اوپینین میں سوال کیا ہوگا اور کیا پاکستان جو جواب ICJ دے گا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ یہ صرف انسانی حقوق اور کشمیر کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کی پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس میں کچھ پیچیدہ کمپلیکیٹڈ معاملات بھی ہیں جس میں انٹرنیشنل لاء جو پوزیشن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے۔ سوری اب سے میں بہت ٹائم لے رہی ہوں آج۔ آخری آپ کا سوال جو ڈائیلاگ پہ ہے، جو ڈائیلاگ پہ آپ کا سوال ہے، مجھے اس میں بھی تھوڑی انکنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ مودی حکومت جو ہے ان کا سیکنڈ ٹرم ہے، ان کی پہلی ٹرم انسانی حقوق پہ کیسی تھی؟ بہت بری تھی۔ پورے بھارت میں کنسرن تھا کہ اقلیتیں، ان کی جو اور بھی بہت سے طبقے ایسے ہیں جو بہت سفر انہوں نے کیا ہے مودی حکومت کے ہاتھوں، لیکن تب پاکستان کی پالیسی کچھ مہینے پہلے تک ڈائیلاگ کی تھی اور بہت سٹبرن ڈائیلاگ کی تھی کہ بار بار آپ ان کو خط لکھو، بار بار میسج بھجواؤ۔
اب ایک دم اس مہینے مودی جو ہے وہ ہٹلر ہو گئے ہیں، فیشسٹ ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بہت ایکسٹریم پوزیشنز لگتی ہیں جو نی جرک ہیں، ایموشنز اور جذبات کی بنیاد پہ ہیں. کوئی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹیٹ اسٹریٹجی نہیں لگتی. کیونکہ اگر انسانی حقوق کی بنیاد پہ مودی کو آپ ہٹلر کہہ رہے ہو تو یہ اب کیوں، یہ 1 2 3 مہینے یا پچھلے سال کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ تو میرا خیال ہے جو بھی اسٹریٹجی ہو، میرا تو یہ خیال ہے کہ ڈائیلاگ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. 2 ممالک کے درمیان ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے اس کی پاسبلٹی. لیکن مجھے انکنسسٹنسی نظر آتی ہے حکومت کی اس پوزیشن پہ جو بہت ایکسٹریمز کی پہ بیسڈ ہے. ایکسٹریم پوزیشنز لی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس معاملے کے اوپر ارشاد؟ اور باقی آپ کہہ رہی ہیں عالمی عدالتیں انصاف کے دائرہ اختیار سے متعلق. میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریما کی گفتگو میں کہ دیکھیں یہ عالمی عدالت انصاف جانے کا فیصلہ ہوا تھا کابینہ میں، اور کابینہ میں اس لیے ہوا تھا کہ اس کابینہ میں اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو سمجھنے والے لوگ ہیں فارن آفس کے، ان کا ابھی تک وہ بیان یہ ہے کہ ہم ابھی اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی قطعی بات نہیں کی ہے. جی بالکل. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں جو پھر ہم پہلے ثالثی کی بات کرتے رہے، اب اس کو کیا میجر پالیسی شفٹ ہی سمجھا جائے؟ اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم خود یہ بات کہتے ہیں تو پھر بات چیت کے دروازے تو بند ہوتے ہیں، لیکن یہی آپشن ابھی موجود تھا؟ دیکھیے، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ ہم نے بھی 2-4 مرتبہ ڈسکس کیا اور عمران خان صاحب نے بھی بہت سارے ٹویٹس کیے، تو وہ مودی صاحب نے پیغام بھجوایا پاکستانی حکومت کو ایک چینل کے ذریعے سے کہ مجھے ہٹلر اور سے تشبیہ دینا خدا کے لیے بند کریں، اور یہ فاشسٹ اور یہ سارا مجھے کہنا بند کریں، اس سے تھوڑا سا نیچے اتر آئیں، مہربانی کریں. تو میرا خیال ہے یہ رپورٹ کارڈ مودی دیکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایک طرف پاکستان جو ہے سلامتی کونسل میں جانے کی بجائے کے بعد عالمی عدالت جا رہا ہے، انصاف جا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان عالمی فورمز پر جانے کی بجائے براہ راست بھارت سے مذاکرات کرے. اب ایک طرف ٹرمپ تیسری بار جو ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں، 19.5 منٹ عمران خان صاحب سے گفتگو کر چکے ہیں، 30 منٹ مودی صاحب سے گفتگو کر چکے ہیں. اگلے مہینے دونوں مودی صاحب سے ملنے اور عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ ملاقاتوں کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ کشمیر کی صورتحال بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، ہاں اثرات سرحدوں کے باہر جا رہے ہیں، یہ امریکہ بہادر کہہ چکا ہے. اب ایک طرف ہماری کوششیں، ٹرمپ ثالثیاں، چین کی وارننگ اور اتنی زیادہ ہم جو کر چکے ہیں وہ باتیں، جبکہ دوسری طرف آرٹیکل 370 چھوڑیں 17 دن ہو گئے جیل میں بند بچوں، خواتین، بڑوں، بوڑھوں کو راشن، دوائیاں، یعنی وہ جو مقبوضہ وادی میں وہ کرفیو تک نہیں اٹھایا اس نے مودی نے. اور وہ بلکہ اوپر سے وہی مینٹلٹی جو ہماری ایشین کی ہوتی ہے، وہ بھوٹان پہنچا ہوا تھا نریندر مودی. یعنی وہ بتا رہا تھا کہ مینوں کوئی ٹینشن نہیں جڑا میں کام کیتا ہے، بھوٹان دے بادشاہ دے نال کھڑا ہو کے تصویراں کھچوا رہا سی. یعنی وہی کہ یعنی جاؤ جہنم میں جو کرنا ہے کر لو، میں تو بڑا آسان اور بڑا ریلیکس ہوں، تو گنگا جل نہا کے میں بھوٹان آیا ہوں. اب ادھر لیکن ٹرمپ صاحب بڑے ہوپ فل ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دوست عمران خان اور مودی مان جائیں گے. ویسے حال دیکھیں، ٹرمپ صاحب کا حال دیکھیں آپ، کہ عمران خان وزیر اعظم بنے تو پہلی بریفنگ میں ہوئی تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ UN جائیں، وہاں جا کے تقریر کریں. تو عمران خان صاحب بولے چھوڑیں یار، ملکی حالات ایسے ہیں، پہلے ملکی حالات بہتر کروں گا تو پھر آگے جاؤں گا. اور ساتھ ہی ہنس کر کہنے لگے یار ادھر وہ ٹرمپ بھی آ رہا ہے اور میں بھی جاؤں گا، ایسے ہی وہ بھی کوئی بات کر دے گا، ایسے میں بھی کوئی بات کر دوں گا. پھر اس کے بعد 2-4 یہ جو چند ہفتے پہلے ٹرمپ اور عمران خان کی ٹویٹر لڑائیاں بھی آپ سن چکے ہوں گے اور دیکھ چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو دھمکیاں، بھئی تو خدا دا خوف کر، ہو سکے تو خدا دا خوف کر. لیکن عمران خان وائٹ ہاؤس گھسے ہیں، ٹرمپ نے جپھی ماری ہے، اور اس کے بعد نہ صرف دونوں دوست بن گئے بلکہ بہترین دوست بن گئے ہیں. یعنی آپ ٹرمپ صاحب کا حال دیکھیں آپ، یعنی میں حیران ہوں قسم سے کہ یہ کمال کی، یعنی ان کی، میں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، یہ مجھے زہر لگتے ہیں اور میں ان کو زہر لگتا ہوں، ہماری دوستی نہیں ہوئی. وہ 2.5 منٹ، وہ 2.5 گھنٹے میں بہترین دوست ہو گئے.
کاش میں اور حفیظ اللہ نیازی بھی عمران خان اور ٹرمپ ہوتے. خیر وہ تو ہیں ہی نیازی, لیکن میں بھی ٹرمپ ہوتا. حفیظ اللہ نیازی ہے دوسری طرف. اچھا اس کا سلیم صافی صاحب کا ایک ویسے بڑا کمال ہے, یعنی ان سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا. یعنی میں نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی, دونوں طرف ارشاد بھٹی اور نیازی صاحب کا جب ذکر آتا ہے یہ فکرہ پھینک دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں اپنے نیازی صاحب کو بچاؤں. تو بہرحال ابسا کومل مبارک ہو کہ مودی دیکھتا ہے رپورٹ کارڈ, اور دوسری نیازی سے اندھی محبت کی کلا تضاد نہیں. اور مبارک ہو کہ رپورٹ کارڈ مودی دیکھتا ہے, اور مبارک ہو مودی کو بھی ہٹلر برا لگتا ہے. اس نے کہا ہے کہ مجھے ذرا یہ نہ بلائیں اور جڑا شاید دل لے کہنا کہہ دیو. اور اب میرے ہٹلر نیازی صاحب سے آپ پوچھ لیں باقی سارا کچھ. نیازی صاحب یہ حکمت عملی آپ کو کیسی لگتی ہے, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا, اور یہ بھٹی صاحب کی گفتگو پہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ حکمت عملی ہی کا تو فقدان ہے بی بی. جب سے یہ 1 سال پہلے آئے ہیں تو کس چیز حکمت عملی, میں صدقے جاؤں اور میں واری واری جاؤں. پہلے اکانومی تھی, خود ہی پڑھایا سکھایا, خود ہی وزیر اعظم بنوایا, خود ہی حکمت عملی ختم. یہ اسد عمر صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہاں سے اس کا نچوڑ یہی تھا کہ حکمت عملی نہیں تھی. چنانچہ وہ چینج آف کمانڈ جو حالت جنگ تھی اکانومی کی, اس کے اندر انہوں نے کمانڈر تبدیل کر حفیظ شیخ صاحب کو لیا ہے. لیکن ایک چیز مستحکم ہوئی ہے کہ حکمت عملی نہیں ہے. دیکھیں بھٹی صاحب نے یہ تو بالکل غلط کہا ہے. بھٹی صاحب جو میری جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ دل سے ایک دوسرے سے دلی لگا ہوا ہے. حقیقت ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے, اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کی محبت مجھ سے ڈبل ہے. اب آ جائیں گی بات, دیکھیں عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. سلیم صافی صاحب سے مجھے جلنے کی بدبوئیں آ رہی ہیں. اچھا جو نیازی جدھر بھی ہو اس کو ٹرمپ سے آخر میں محبت ہی ہو جاتی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے ہمارا. بات تھوڑا سا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ جا کیوں رہے ہیں, یہ جا اس لیے گئے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل جس کے انہوں بڑا ٹھنڈورا پیٹا کہ ہم اس کو ڈسکس کرایا, واقعی بڑی اچیومنٹ تھی. میں تو اس کو ابھی بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اتنی اچیومنٹ تھی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا, لیکن ایکچوئل وہ ڈسکشن میں آ گیا. تو انہوں نے UN سیکورٹی کونسل سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا میں, تو ہم جو جا رہے ہیں اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یعنی کہ یہ پہلی ہماری پرائرٹی ہے. دوسری بات جو ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں, یہ ایک قدم مودی نے آگے بڑھانا تھا, انہوں نے 2 قدم آگے سے جانا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, اس سے ایک ویژن ہوتا ہے, اس لیے اقتدار ضروری نہیں ہے. تو آیا یہ چند سال پہلے یہ مودی کو ملنے ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے, تو ملنے پہنچ گئے جہانگیر ترین صاحب کے, نعیم الحق صاحب کے اور اون چودھری صاحب کے ساتھ ملنے مودی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی تعین تھا. الیکشن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مودی ہمیں کشمیر کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسے چند دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے ہم تجارت کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے اندر بونو کنٹینشن یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے حل ہونے تک نام اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیں گے, بھارت کو نام تجارت کریں گے. انہوں نے یہ بھی آفر کر دی اور ہر طریقے سے پیچھے جو چیز پھینکی. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ہم کشمیر سے آج ٹیکنیکلی محروم بیٹھے ہیں. کیسے واپس کریں گے؟ پاکستانی لیڈرشپ کو مجھے ڈر یہ ہے کہ فرسٹریشن از اوزنگ آؤٹ. یہ جو ان کے اندر سے مجھے یہ نظر آتی ہے یہ کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارے سابق سفیروں نے بھی عالم صاحب یہی کہا کہ جنگ کے بغیر اب کشمیر آپ نہیں لے سکتے, پیریڈ. پلوامہ کے اوپر جب وہ بالا کوٹ پنڈی آیا تو ایک ملک نہیں تھا جس نے ہماری انڈیا کی مذمت کی ہو, ایک ملک نہیں تھا. اس کے اوپر بھی آج وزارت خارجہ امریکہ کا بیان آیا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے 370 کا اور 35A کا. ٹرمپ نے بڑی جو خطرناک بات کی جس کا ہم نے کل ڈھنڈورا پیٹا وہ بڑی سنتے جائے. ٹرمپ نے کہا کہ دونوں طرف کے اندر مسائل ہیں, دونوں طرف کے طرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو حکومتیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان میں بھی حکومت ہے, وہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں جائز نہیں, جو کہ ٹرمپ نے بددیانتی کا ثبوت یہ بات کہہ کے کہ یہ مسئلہ جو ہے کشمیر کے 80 لاکھ لوگوں کا اور اسے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ یکسو ہے. اور مجھے یہ ہے کہ یقین آنے کے جب تک اب ہم جنگ نہیں لڑتے جو لڑنی ہے ہمیں, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر 70 سال اس خواب کو آنکھوں میں سجائے رکھا ہے کشمیر کے لیے. میری زندگی میں رہ کیا گئی ہے, کیا میں 66 ایئر میں یہ دیکھ کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر کھو چکے ہیں؟ یہ ہر چیز نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ہم نے جو بندوبست کیا ہے
अपनी तैयारी की है। आज हमने झोंकनी है, अगर ना झोंकी किसी ने तो हम कौमी मुजरम होंगे। अफसर की मेरी बात याद रखिए। और इनका न्याय साहब ठीक है, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है, नई का ऑप्शन आपका सामने आ गया है। एक जो आप सिक्योरिटी काउंसिल के मुशावरती इजलास से मुतालिक बात कर रहे थे कि उसको कोई नतीजा नहीं निकला, वो महज मुशावरती इजलास ही था। मैमल आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं मुख्तसर? सिर्फ मैंने ये कहना था कि दो चीज़ें, एक ये कि ये एक तो खैर जंग कोई ऑप्शन नहीं है, और जो मैं खान साहब की बात से एग्री करी थी वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट का नहीं लगता कि वो डायलॉग करना चाहिए, लेकिन हाँ डायलॉग कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये रास्ता कभी भी नहीं बंद होना चाहिए। बैक चैनल डिप्लोमेसी या कुछ ऐसे नहीं होता, वरना तो फिर आप सफारती ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। हमारे नेबर है, हाँ नहीं डाउनग्रेड किया, खत्म नहीं किया, तो वो नहीं खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल फिर तो मामला ही जंग पे आ जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए। हमसाए भी हों तो बातचीत का ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन जो सवालात थे आईसीजे से मुतालिक, उस पर भी रीमा ने हमें बताया, वो कहती हैं कि दायरा इख्तियार पे आईसीजे के आलमी अदालत इंसाफ के सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन टाइम बाय किया जा सकता है ये मामला वहां ले जाकर। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।